बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोवेल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो माज़रत, सैटरडे को मैं नोवेल नहीं दे सकी क्योंकि वीकेंड होता है और इसमें मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश मेरी पूरी थी कि थोड़ा सा टाइम मिले तो आपके लिए कोई शॉर्ट नोवेल ही अपलोड कर दूँ उसको रिकॉर्ड करके, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो इसके लिए माज़रत। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं ये आपके सामने है दीपक सारी रेंजले अफशा अफरीदी का बहुत ही खूबसूरत से ये नावल है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको जो किसी हाल में खुश नहीं रहती, मतलब सड़ती रहती है, चिढ़ती रहती है। उसी पे बेस्ड बड़ी प्यारी सी ये स्टोरी है। उसको अपने भाई के दोस्तों से बड़ी ख़ार होती है कि हर वक्त वेले नखट्टे नकम्मे आ जाते हैं, तो बस उसी पे बेस्ड है। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी। भाई का दोस्त जो है वो इसको हीरोइन को पसंद करने लग जाता है, लेकिन जो हीरोइन है वो इंगेज्ड होती है, तो कैसे वो आपस में अपनी वो मंजिल को पाते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपक सारी रेंजले बाय अफशा अफरीदी। ये आया था ख़वातीन डाइजेस्ट फरवरी 1998 में। ठीक है जनाब, बहुत पुराना नावल है ये। एक तो मैं इस लैला मजनू की जोड़ी से सख्त आजिज़ हूँ। तंग करके रखा है इन दोनों ने मुझे। वो पैर पटकती कपड़ों का ढेर उठाए अंदर आते हुए झुंझलाहट भरे लहजे में बोल रही थी। डस्टिंग करती सोबे ने मुस्कुराहट दबाते उसके लाल भभूका चेहरे पर नज़र डाली। क्या बात है महरू, क्या हो गया? किस जोड़ी की बात कर रही हो तुम? उफ़, ये तर्ज़ तगाफुल। महरू ने शोलाबार आंखों से उसे घूरा तो जब्त की हुई मुस्कुराहट होंठों पर खेल गई। सदके जाऊँ तुम्हारी मासूमियत के, जैसे कुछ जानती नहीं। आंखों के साथ साथ ज़बान से भी गुस्से का इजहार किया और फिर डपट कर बोली, जाओ जाकर चाय बनाओ उनके लिए। आज फिर मोहतरम टपक पड़े हैं। एक तो ये फैज़ी भी जाने के किन को दोस्त बना लेता है, और दोस्तों को तो जैसे कोई और ठिकाना मिलता ही नहीं। यहाँ मुफ्त का लंगर जारी है। जब जी चाहा तशरीफ़ का टोका उठाए चले आए। मेहमानदारी अलहदा करो और एहसान अलग मानो कि जी आपने शर्फ़ मेज़बानी बख्शा। कपड़ों को गुस्से में तय करती उसकी ज़बान भी नॉन स्टॉप मामूल से ज़्यादा वॉल्यूम पर चल रही थी। सोबिया ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, जिससे 2 कमरे छोड़कर ही तो ड्राइंग रूम था। प्लीज़ बहरू, क्या कर रही हूँ? भाई ने या उनके दोस्त ने सुना तो कितना गलत होगा। प्लीज़ महरू, क्या कर रही हो? भाई ने या उनके दोस्त ने सुना तो कितना गलत होगा। आखिर को वो हमारे मेहमान हैं। डस्टर एक तरफ डालकर वो तेज़ कदमों से उसके पास चली आई और आवाज़ दबाकर उसे समझाने की कोशिश की। बाज आई, मैं इस मेहमानदारी से घर ना हुआ मेहमान खाना हो गया। सारा सारा दिन सफाई सुथराई और खाने पकाने में गुजर जाता है, उस पर ये मोहतरम काम बढ़ाने आ जाते हैं, और तुम्हें क्या ज़रूरत है इस कदर तरफदारी करने की? उसने लगे हाथों सोबे को भी ठीक ठाक लताड़ कर रख दिया, जिस पर वो बुरी तरह छीम की। महरू की ज़बान के आगे तो तोप भी मात खाती थी। फिर भला सोबिया किस खेत की मूली थी? लिहाजा चाहने के बावजूद ये ना बता सकी कि उस तरफदारी के पीछे क्या मुहर्रिक कार फरमा था, वरना उसे लेने के देने पड़ते कि अल्लाह दे और बंदा ले वाली मिसाल सादिक आने लगती। फैज़ी के तमाम दोस्तों से वो सख्त एलर्जिक थी, शायद इसलिए कि वो उसी की तरह लापरवाह और बकौल उसके बेअमल लड़के थे। सारा सारा दिन सवाई शेख चिल्ली की तरह बड़े बड़े प्लान्स बनाने और मुफ्त की रोटियां तोड़कर वालिदैन के सीने पर मूंग दलने के अलावा उन्हें और कोई काम ना था। ये उसका ज़ाती ख़याल था जिससे ज़्यादातर लोग मुत्तफ़िक नहीं थे, ख़ुसूसन अम्मी, सोबिया और फैज़ी तो उसके ख़यालात के सख्त मुखालिफ थे। ताहम बाबा जान उससे 100% मुत्तफ़िक थे। फैज़ी और इसके उल जलूल दोस्तों से तो वो भी सख्त नालान थे, जिसे अम्मी के लाड प्यार इकलौता होने के बायस बिगाड़ कर रख दिया था। अलबत्ता ये बिगाड़ महज सुस्ती और ख़याली पुलाव बनाने की ही हद तक था। अब ये डस्टिंग छोड़कर पहले तुम उनके लिए चाय बनाओ, नहीं तो फैज़ी चलाएगा रोब झाड़ने को। एक तो अम्मी ने इससे भी किसी काम का नहीं छोड़ा। वो दोबारा मुतज़ब्ज़ब खड़ी सोबिया से मुखातिब हुई और उसे हिदायत जारी करके बड़बड़ाते हुए कपड़े तय करने लगी। इस काम से फारिग होकर कपड़ों को अलमारी में नफासत से रखकर पलटी थी कि सोबे बोतल के जिन के मानद चाय का मग थामे खड़ी थी। ये लो तुम भी पी लो, वरना यूँ ही शोर मचाती रहोगी। उसे मग थमाकर सोबे ने दोबारा डस्टर उठा लिया। फैज़ी के कमरे की झाड़ पोंछ में काफ़ी वक्त सर्फ हो जाता था। तो क्या मैं कुछ गलत कहती हूँ? तुम देख रही हो कि किस कमाल ढिठाई से मौसूफ हर दूसरे दिन हाजिरी देने आ जाते हैं। उसने आंखें निकाली तो सोबे ने जान छुड़ाने की खातिर सर को इस बात में हिलाया। मगर महरू, तुम ये भी तो सोचो कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो रोज़ यहाँ आते हैं? कोई तो वजह होगी।
صوبیہ نے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں اسے سوچنے کا مشورہ دیا۔ لا حول ولا قوت، مجھے کیا ایک ہی مسئلہ ملا ہے کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کر یہ فضول بات سوچنے بیٹھ جاؤں؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے خواب اور بے عمل افکار لیے گھومنے والے لڑکے ہوتے ہیں، وہ کسی لاجک کو مد نظر بھی رکھتے ہوں گے؟ نہیں ڈیئر، ان کا مقصد صرف وقت گزاری ہوتا ہے۔ آپ نہ ملے کوئی نیا اپنے جیسا نکما شخص دوست بنایا اور اس کے ساتھ کچھ دن بیکار گزار دیے۔ چائے کا گھونٹ بڑھ کر وہ ایک بار پھر سٹارٹ لے چکی تھی۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ آخر کو ہمارے جیسے ہی لوگوں کے لیے ہی تو فیض نے کہا ہے کہ سرے کوئے ناشنائیاں، ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے وجیہہ بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ صبح شدت سے شرمندگی محسوس کر کے سر جھکا گئی، جبکہ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر مگ خالی کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، اپنی بات میں فیض کو بیچ میں نہ لائیں۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے باعمل شاعر تھے، آپ جیسے لوگوں کی طرح نہ وہ سوچ سکتے تھے اور نہ رہ سکتے تھے۔ طنز کا بھرپور وار کرتا ہوا اس کا تیکھا لہجہ وجیہہ ناصر کا چہرہ سرخ کر گیا۔ صوبیہ نے گھبرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر مہرو کا ہاتھ پکڑ کر دباؤ ڈالتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ فیضی چائے کے برتن رکھنے باہر آیا تو کسی کا فون آ گیا۔ وہ اس پر مصروف ہو گیا تو وجیہہ یوں ہی لاؤنج میں نکل آیا اور یوں فیضی کے کمرے کے پاس آتے ہوئے اس نے مہر کی باتیں سن لی۔ وجیہہ بھائی، آپ پلیز مہرو کی بات کا برا مت منائیے گا، اس کا تو آپ کو معلوم ہے بنا سوچے سمجھے بولے جاتی ہے۔ وجیہہ کی ضبط کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ہمیشہ کی بامروت صوبیہ نے جلدی سے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ لہجے کی گھبراہٹ اور پریشانی کا تاثر دیتی اس کی آنکھیں مہر کا پارا چڑھا گئی۔ صوبیہ تم بیچ میں مت بولو، اس نے قہر بھری نظروں سے دونوں کو گھورا۔ ہاں صوبیہ، تم کچھ مت کہو، تمہاری بہن کی باتیں کوئی نئی تو نہیں کہ انہیں تو واقعی عادت ہے دوسروں کی تذلیل کرنے کی۔ وجیہہ کا لہجہ بھی غصے اور تعصب سے پر تھا۔ عزت اس کی جاتی ہے وجیہہ ناصر صاحب جو خود کو اس کے لائق بناتا ہے۔ محض بڑی بڑی باتیں کرنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا۔ اس کو بات کا جواب دو بدو دیتے اس نے سدا کے لاپرواہ انداز میں ایک بار اور برچھی چلائی۔ مہرو، صوبیہ نے اس کے کندھے کو بے اختیار تھام کر اسے روکنا چاہا، مگر اس نے بات مکمل کر کے ہی چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، وجیہہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ صوبیہ نے بے حد تعصب سے سر ہاتھوں میں تھام دیا۔ وہ بھی ایک دم چپ سی ہوگی۔ کبھی کبھی تو تم حد کر جاتی ہو مہر، کتنی غلط بات ہے، کتنا ہرٹ ہوئے ہوں گے۔ وہ صرف فیضی کے دوست ہی تو نہیں، ہمارے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں، تمہیں کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے۔ خاندان کے لوگوں سے اس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ صوبیہ اسے ذرا سا نادم دیکھ کر ناصحانہ انداز میں بولے گئی۔ خیر ویسی بھی کوئی رشتہ داری نہیں، اس نے اپنی خجالت مٹائی۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو تو سکتی ہے نا۔ صوبیہ کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے قدرے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور بات سمجھ کر پارا ہائی ہو گیا۔ واٹ، زیادہ فضول مت بولا کرو تم، سمجھی اتنا ہی رشتہ داری بڑھانے کا شوق ہے تو خود کو اس نیک کام کے لیے وقف کر دینا۔ خبردار جو میرے متعلق ایسا ویسا سوچا۔ حسب توقع صوبیہ کو جھاڑ پڑی تو اس کا روکھا لہجہ صوبیہ کا دل خاک کر گیا۔ تو میں نے کب تمہیں کہا؟ میں تو وجیہہ کی بہن گڑیا کی بات کر رہی ہوں۔ فیضی بھائی کے ساتھ کتنا سچتی، اس نے بھی پینترا بدل کر اسے شرمندہ کر کے رکھ دیا تو اسے گھورتی، جس طرح پیر پٹکتی اندر آئی تھی تو اسی طرح دھم دھم کرتی چلی گئی۔ پاگل اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ وجیہہ بھائی اسے کتنا پسند کرتے ہیں۔ بیڈ کور ٹھیک کرتے ہوئے اس نے سوچا اور پھر ان دونوں کی جوڑی کا تصور کر کے بے اختیار دعا دل سے نکل گئی۔ شام کو شہنی نے آنا تھا، لہٰذا وہ کچن میں چلی آئی۔ ادھر فیضی فون سے فارغ ہو کے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وجیہہ غائب تھا۔ باہر نکلا تو کمرے سے نکلتی صوبیہ سے پوچھنے لگا، وجیہہ کہاں ہے؟ جیب میں ہے تمہاری۔ صوبیہ کی بجائے پاس سے گزرتی مہر نے لقمہ دیا تو فیضی نے سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ بھائی وہ واپس چلے گئے ہیں۔ صوبیہ نے اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیوں؟ ادھر سے شاید انہیں کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ صوبیہ نے فوراً کچھ نہ بن پڑا تو کیوں ہی کہہ دیا، کام اور وجیہہ ناصر صاحب اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے خیال میں، یا شاید صوبیہ مذاق کر رہی ہے۔ باوجود صوبیہ کے نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کرنے پر وہ بولے گی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں فیضی سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی اسی کی ہے۔ جبھی بے حد سخت تیوروں سے اس کی طرف گھوما۔ یقیناً تم نے کوئی فضول بات کہی ہوگی جب ہی وہ چلا گیا۔ فیضی حقیقتاً غصے میں آ گیا تھا۔ اور جیسے نہ کارا اور نہ کمے نہ کھٹے شخص سے صرف فضول بات کی جا سکتی ہے، تمہاری طرح وہ بھی صرف گفتار کا غازی ہے، لہٰذا اسے یہ سب تو سننا اور سہنا پڑے گا، اور اگر اتنا ہی برا لگتا ہے تو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں، سمجھا دو اسے۔ فیضی کے غصے لیتے ہوئے اور پرتعش نظروں کے باوجود وہ بڑے نٹر انداز میں بولی گئی تھی، تو تمہیں اس سے کیا، وہ میرے لیے یہاں آتا ہے اور یہ گھر میرا بھی آئندہ۔ مہرو تم اسے
یا میرے کسی بھی دوست کو کچھ نہیں کہوگی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فیضی بھی ہتے سے اکھڑ گیا۔ آج ان دونوں کو کسی خاص کام سے کہیں جانا تھا اور یہ پروگرام مہرو کے دفعہ خراب ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اسے کھری کھری سنا دی۔ کیوں، کیا کر لوگے تم؟ سارا دن خود بھی فالتو پڑے رہتے ہو، اس پر متضاد ان بیکار لوگوں کا الگ مجمع لگائے رکھتے ہو۔ ہم کیا اس لیے رہ گئے ہیں کہ تمہاری نعول جلول دوستوں کی مہمانداری ہی کرتے رہیں؟ وہ بھی چٹخ کر باقاعدہ لڑنے والے انداز میں بولی تو صوبیہ ان کی چخ چخ سے گھبرا کر لاؤنج سے نکل گئی۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، روزانہ کا مسئلہ تھا۔ فیضی آئے دن مہرو کی طنز بھری باتوں کا نشانہ بنا رہتا، ہر دوسرے دن ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ صوبیہ کو عادی تھی اس روٹین کی، مگر ہمیشہ ثالث کا کردار نبھانے کی کوشش کرتی، لیکن آج وہ خود مہرو سے خفا تھی، لہٰذا منہ پھلا کر وہاں سے چلی گئی۔ شام کے لیے مخصوص اہتمام کرنا تھا، چنانچہ ان کی آپس کی رنجش اور اختلافات میں وقت برباد کرنے کی بجائے اس نے کام کرنے کو ترجیح دی۔ اس دوران امی بھی گھر واپس آ گئی تھیں۔ حسب معمول فیضی اور مہرو دونوں کو نرمی سے سمجھا کر وہ صوبیہ کے پاس آ گئی۔ شہنی کی آمد کے باعث آج انہوں نے اس کی پسند کی ڈشز بنائی تھی۔ کچھ چیزیں گھر میں نہیں تھی، لہٰذا وہ بازار سے لینے چلی گئی اور ان کے پیچھے فیضی اور مہرو کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مہرو کے غصے کی وجہ بھی یہی تھی کہ فیضی دن ڈھلے تک سوتا رہتا تھا، چنانچہ صدا سلف کے لیے بھی امی کو ہی جانا پڑتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا۔ اسے پہلے ہی غصہ تھا اس پر۔ متضاد وجیہہ کی آمد وہ تلخ ہونے کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ گئی۔ اس سے قبل بھی مہرو کی کئی طنز بھری بڑبڑاہٹیں اس نے سنی تھیں، مگر آج تو وہ منہ در منہ بنا کر کسی مروت و لحاظ کی کھری کھری سنا گئی۔ فیضی اس جھڑپ کے بعد تیار ہو کر بچے کے پیچھے چلا گیا تو وہ بھی بقیہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ شہنی کو اس کے ہاتھ کی چکن بریانی بہت پسند تھی، لہٰذا اس نے تمام مسالے ڈال کر گوشت گلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صبح چونکہ اس سے ناراض تھی، چنانچہ خاموشی سے کڑھائی گوشت پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، تم نے کیوں موڈ آف کر رکھا ہے؟ زیادہ خاموش رہنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے جلدی چھیڑتے ہوئے رخ روشن صوبیہ کی جانب پھیرا۔ شہنی کی شادی کے بعد تو وہ دونوں اور بھی قریب آ گئی تھی، گو کہ پہلے اس کا زیادہ وقت شہنی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، تاہم اب صوبیہ کے علاوہ کوئی اور چونکہ تھا نہیں، اس لیے ایک دوسرے سے بات کیے بنا ان کی گزرتی بھی نہیں تھی۔ تمہیں کسی کے موڈ کی پرواہ بھی ہوتی ہے کیا؟ بگڑے تیوروں سے صوبیہ گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سارا وقت کیا صرف جھگڑا کرتی رہتی ہوں تم سے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ میرے خدا! صوبیہ نے سر پیٹ لیا۔ چوری پھر سینہ زوری کی مثال صادق آتی تھی اس پر۔ اس نے خیریت اسی میں جانے کی مصالحت کر لے، ورنہ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو منانا بھی مشکل تھا۔ نہیں ہے بھئی میرا موڈ آف، مگر پلیز برائے مہربانی اپنی F16 کی رفتار سے چل کٹار کو ذرا قابو میں رکھا کرو۔ نصیحت اگر تزلیل کر کے کی جائے تو مزید ناقابل قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ صحیح صرف اب میرا بابا جان کا ہی خیال کر لیا کرو، جو تمہارے اس آتشی مزاج سے سخت خائف رہتے ہیں۔ اگر آنے جانے والوں کے سامنے تم نے اپنی سزا کی خوبی کا اس طرح مظاہرہ کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ خاندان میں باتیں پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ ارادہ نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے سے 1.5 سال بڑی مہر النساء کو یوں سمجھانے لگی جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچی ہو۔ لہجے میں چونکہ لجاجت اور عاجزی تھی، لہٰذا اس نے برا نہیں مانا۔ اچھا اپنا لیکچر بند کرو، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ شاید وہ بھی دل ہی دل میں کچھ شرمندہ تھی، سو چپ چاپ صوبیہ کی نصیحت کا کڑوا جام پی لیا۔ شہنی حسب معمول کافی لیٹ ہو گئی، گو کہ وقت کا تعین تو فون پر اس نے لڑ جھگڑ کر لیا تھا، مگر پھر بھی اسے دیر ہو گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور وہ ہنوز غائب تھی۔ بس اب میں مزید انتظار نہیں کر رہی، جا رہی ہوں کپڑے سلائی کرنے، آ جائیں تو بتا دینا مجھے۔ لاؤنج میں ٹی وی کے پروگرام سے بور ہوتے ہوئے وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہنی کی آمد والے روز سارا کام وہ دونوں مقررہ وقت سے پہلے ہی کر لیتی تھی، تاکہ جب وہ آئے تو اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر سکے۔ میرا خیال ہے وہ بس آتی ہوگی، تم بیٹھ جاؤ مہرو، پھر کام نکالو گی تو ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا۔ امی نے اسے نرمی سے سمجھا۔ اور کیا، پھر میری بیٹی اتنا کام کر کے تھک بھی گئی ہے، آرام کر لو بیٹا۔ بابا جان نے حسب معمول انتہائی شفقت سے کہا، لہٰذا سخت خفگی کے باوجود اسے انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں فیضی بھی گھر آ گیا۔ صبح کی لڑائی کے ناگوار تاثرات اب تک اس کے چہرے پر رقم تھے، جبکہ صوبیہ کے کلاس لینے سے وہ کسی حد تک نادم تھی۔ چنانچہ فیضی کے بگڑے تیور درست کرنے کی خاطر چائے بنا لی۔ مجھے نہیں پینی چائے بھائی، وہ ہنوز ناراض تھا۔ لے لو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے، بہت اسٹرانگ سی ہے۔ اس کی خفگی سے قطع نظر وہ بہت اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ فیضی نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہاری باتوں کی طرح تلخ ہوگی، اپنے مزاج کی ساری کڑواہٹ گھول دی ہوگی اس میں۔ اس کے غصے کا گراف نیچے نہیں آ رہا تھا، اور کیوں آتا بھلا؟ وجیہہ کی انسلٹ سے اپنی تسلیل کے مانند سخت گراں گزری تھی کہ بہرحال وہ اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔
یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو فیضی؟ بہنوں سے اس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے؟ بابا جان نے اس کی رکھائی سے کہے گئے لفظوں کا فوراً نوٹس دیا، جبکہ امی کو صبح کے مارکیٹ کا تھا، لہٰذا خاموش تھی۔ آپ ذرا اسے بھی سمجھا لیں بابا جان، گھر آئے مہمانوں سے کس طرح کا رویہ روا رکھنا چاہیے، شاید یہ بھولتی جا رہی ہے۔ تہذیب اور اخلاق کس چڑیا کا نام ہے، غالباً ان کی یادداشت سے یہ نکتے نکل گئے ہیں، کسی آئے گئے کا خیال نہیں۔ مزاج تو ایسا تیکھا ہے کہ خدا کی پناہ، جس کے سر منڈی جائے گی وہ اپنے نصیبوں کو روئے گا۔ فیضی طنز کرتے کرتے بے حد سنجیدگی سے کہتا چلا گیا۔ صوبیہ اور امی کے لبوں پر آخری فقرہ سن کر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ وہ بابا جان کے سامنے اس بے وقت کی لنترانی پر بھننا کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا؟ بابا جان نے فیضی کے اشتعال کے مقابلے میں رسانی سے سوال کیا تو اس نے تمام واقعہ اس کے گوشت گزار کر دیا، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ غلطی اس کی ہے، لہٰذا بابا جان کے سامنے پشیمانی سے سر جھکا لیا۔ البتہ کن اکھیوں سے فیضی پر قہرآلود نظریں اب بھی ڈال رہی تھیں۔ کیا یہ واقعی سچ ہے میرا بیٹا؟ بابا جان نے قدرے تعجب سے سوال کیا تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ نتیجتاً حسب دعا کو بابا جان نے اسے ایک طویل لیکچر سننے کو ملا، جس میں لفظوں کی نرمی کے باوجود نصیحت کی گرمی موجود تھی۔ اگر ساتھ میں فیضی کی بھی کلاس نہ لگتی تو شاید وہ اس کا سر ہی توڑ ڈالتی، تاہم فی الحال اس کے دل پر ٹھنڈک سی پڑ گئی جب بابا نے فیضی کو بھی لتاڑ دیا۔ اسی اثناء میں شہنی اور عاقب بھائی بھی چلے آئے تو بابا جان نے بھی کلاس آف کر دی۔ تمام تر انتظار کی کوفت اور غصے کے باوجود وہ حسب معمول شہنی کو دیکھ کر کھل گئی۔ صوبیہ نے اسے ہنستے ہوئے شہنی کے گلے لگتے دیکھا تو پرسکون سانس لیا، ورنہ اگلے 1-2 روز تک اس کی تلخ رویاں اسے ہی سہنی پڑتی۔ شہنی بھی خاصی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ صوبیہ کھٹک سی گئی۔ کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا تھا۔ اس کے بعد شہنی امی کو خاصے رازدارانہ انداز میں لاؤنج سے ان کے کمرے میں لے آئی تو برتن سمیٹتی صوبیہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہرو کا شانہ ہلایا۔ مہرو دیکھو، لگتا ہے شہنی نے کوئی خاص میٹنگ رکھی ہے امی سے کہ اس دن کا وقت طے کیا ہے۔ چائے کپوں میں نکالتے ہوئے مہر کا انہماک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ صوبیہ چڑ گئی۔ اگلی صدی، دماغ خراب ہو گیا تمہارا تو؟ میں تو اس وقت کی بات کر رہی ہوں ڈیئر۔ امی اور شہنی کسی خاص مسئلے کو ڈسکس کرنے اندر گئی ہیں، آؤ چل کر سنیں۔ اسے خود بدھ لگی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ خاص مسئلہ ہے؟ ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں کی طرف جانے سے پہلے اسے یوں ہی نظر گھما کر سوال کیا۔ شہنی کے انداز و اطوار سے مجھے لگا صوبیہ کی نظریں امی کے کمرے کے دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ مہر کو یکدم ہنسی آ گئی۔ تو گیا اب تم تجزیہ نگار بنتی جا رہی ہو؟ صوبیہ کو اس کی بات پر سخت تاؤ آ گیا۔ جس قدر وہ متجسس تھی اس قدر مہر سے ٹال رہی تھی۔ یقیناً اسے پہلے سے ہی کچھ معلوم تھا۔ لگتا ہے تمہیں شہنی نے بتا دیا؟ جب بھی اتنی مطمئن کھڑی ہنس رہی ہو، ذہن میں سرسراتا شک بے ساختہ ہی لبوں سے پھسل پڑا۔ مہر اس کی بات پر سر چٹک کر ہنس پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تم جا کر کنسیاں لو، میں یہ چائے سرو کر دوں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چھیڑنے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے اس نے صوبیہ کے غصے کو دو چند کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ صوبیہ تو غصہ تو صوبیہ کو اس پر بے انتہا آیا تھا، مگر اس وقت اس کا ذہن اندر ہونے والے مذاکرات کی طرف لگا ہوا تھا، لہٰذا اسے گھور کر سر چٹکتی امی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دیکھ لو بیٹا، لڑکی کا معاملہ انسان آنکھ بند کر کے تو ہاں نہیں کر سکتا۔ امی کی آواز اسے دروازے کے قریب پہنچتے ہی سنائی دے گئی تھی۔ لہجے میں تردد تھا۔ سب کچھ دیکھا والا ہے امی، وہ عاقب کا بہترین دوست ہے۔ پھر اس کی والدہ نے تو کب سے کہہ رکھا تھا۔ اب خود طلحہ نے مہرو کو میری شادی کی مووی میں دیکھا تو اپنی پسند کی سند بھی دے دی ہے۔ دراصل 2-2.5 سال سے ہی وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں، کچھ دنوں پہلے ہی واپسی ہوئی ہے۔ شہنی بے حد مطمئن انداز میں ماں کو کال کر رہی تھی۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے۔ صوبیہ کی تو بانچھی کھل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وجیہہ کا خیال اس کی خوشی کو ادھورا کر گیا۔ اب آپ اور بابا جان خود چھان بین کروا لیں۔ FRCS کیا ہے؟ طلحہ نے جواب بھی بہت اچھی لگی۔ 1-2 روز میں طلحہ کی امی اور بہنیں آنا چاہ رہی ہیں، آپ بتائیے کہ میں انہیں کیا جواب دوں؟ شہنی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر تلی بیٹھی تھی۔ آئے ہائے شہنی، تم تو میرے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی ہو۔ اب اتنی جلدی میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے؟ تمہارے بابا جان سے بات کروں گی تبھی تو کوئی فیصلہ ہو سکے گا، تم ذرا صبر سے کام لو۔ امی نے تذبذب سے کہا۔ در حقیقت وہ خاندان سے باہر شادی کی خواہاں نہیں تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے امی، مگر پلیز فضول روایتی سوچ کے مطابق فیصلہ مت کیجیے گا۔ طلحہ مہر کے معیار کا لڑکا ہے، آگے بڑھنے کی دھن اور لگن ہے اس میں۔ کچھ دنوں میں وہ اپنا کلینک کھولنے والا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ایسوسی ایشن کی ممبرشپ بھی اس کے پاس ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ 2 بار اپنا ریسرچ پیپر پڑھنے فورن گیا ہے۔ شہنی تو طلحہ کی پکی ووٹر بن چکی تھی۔ صوبیہ کے لبوں سے گہری سانس نکل گئی۔ اگر یہ رشتہ آ جاتا تو یقیناً مہر فوراً ہاں کر دیتی۔ اسے ایسے ہی ایکٹیو لوگ پسند آتے تھے جنہیں زندگی کو برتنے کا غور آتا ہو، جو بے حد باعمل اور وقت کسی تعمیری مصرف میں استعمال کرنے کے عادی ہوں۔
مگر وجیہہ بھائی کا کیا ہوگا؟ صوبیہ کا دل وجیہہ کی محبت کے لیے یکدم اداس ہو گیا، اور ایسے میں اسے اپنی بہن کے اصول اور پسند ناپسند کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ میں وہ ذہن سے سوچنے کی عادی ہے، مگر یہاں سوال کسی کے دل کے اور دلوں کے نقصان سے بہت عظیم سانحے رونما ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، خاندان سے باہر شادی کی روایت فضول نہیں ہے شہنی، اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، جبکہ غیر پھر غیر ہوتے ہیں۔ تم ابھی یہ سب باتیں نہیں سمجھتی، امی نے رسانی سے شہنی کو سمجھایا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کس زمانے کی بات کرتے ہیں امی، ایسے اپنوں سے تو غیر بھلے ہیں، پہلے ماریں پھر اس کے بعد چھاؤں میں ڈال کر وہ کون سا احساس کرتے ہیں اپنوں کے دیے گئے غم زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں امی، اور پھر خاندان میں شادیاں کرنے سے بلا وجہ ہر بات سب کے عمل میں آ جاتی ہے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے گھر کی منڈے پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو خالہ جان سارے خاندان میں پروپیگنڈا کر ڈالتی ہیں۔ اپنی ساس کی بہن جو کہ شہنی کی ممانی بھی ہوتی تھی، پوری بی بی سی تھی، ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ خاصی بیزاری سے گویا ہوئی تھی۔ امی اس کے دلائل پر خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔ واقعی رشتہ اچھا تھا، لوگ بھی معقول اور شریف تھے، سب سے بڑھ کر اتنی چاہ سے دامن پھیلانا چاہا تھا انہوں نے، سونے پہ سہاگا، طلحہ کی تعلیم اور روشن مستقبل تھا۔ ادھر حقیقت تذبذب میں پڑ گئی۔ شہنی مزید ان کی برین واشنگ کرتی رہی تو صوبیہ واپس لوٹ آئی۔ مہرو ابھی بھی ڈرائنگ روم سے واپس آئی تھی، اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بھویں چکا کر سوال اشارہ کیا، مجھے بھی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ صوبیہ نے فوری کوئی جواب دینے کی بجائے اس کی آنکھوں میں تحریر سوال نظر انداز کر ڈالا۔ خیریت، ایسا کیا کہہ دیا شہنی نے امی سے؟ مہر کچھ گھبرا کر اس کے نزدیک چلی گئی تو اس نے اپنی حماقت پر شدید جھلاہٹ محسوس کی۔ اوفو بھائی، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تو پھر تم مجھے بتاؤ نا کہ شہنی کی امی سے کیا بات ہوئی ہے؟ ایسی فکر ہے تو خود ہی کیوں نہ کنسویاں لے لیں۔ صوبیہ کو یکدم ہی ذرا دیر پہلے والا جملہ یاد آ گیا تو فوراً حساب چکا دیا۔ مہر کے لبوں پر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کام کے لیے تمہیں جو رکھا ہوا ہے ہم نے؟ اس کا دل جلانے والا جملہ صوبیہ کو خاک کر گیا تو وہ پھر پوچھ لو جا کر امی، اور شہنی سے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں کہتی کچن سے پیر پٹکتی نکل گئی۔ کمال ہے یہ صوبیہ کو کیا ہوا؟ ایسا تو وہ بہت کم ریئیکٹ کرتی ہے، بڑی سے بڑی بات کہہ دو برا نہیں مانتی۔ لگتا ہے کوئی خاص بات ہوئی ہے جب اس کا موڈ اتنا ریش ہو رہا تھا، مگر وہ خاص بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ صوبیہ کے رویے کو سوچتے ہوئے اس سے 4 کپ اور بنائے اور امی کے کمرے میں چلی گئی۔ صوبیہ غائب تھی، ان دونوں کو کب تھما کر اسے اپنے کمرے کا رخ کرنا پڑا، جہاں وہ بڑی سنجیدہ سی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے لاکھ کوشش کی، صوبیہ نے ایک لفظ بتا کر نہ دیا، بہت زیادہ ضبط کی عادت تو اس کی بھی نہیں تھی۔ اپنے اصرار کے جواب میں صوبیہ کا انکار اسے مشتعل کر گیا تو بھنا کر وہ کمرہ ہی چھوڑ گئی۔ صوبیہ نے اس دن تو اسے کچھ نہ بتایا، مگر جلد ہی یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ طلحہ کے گھر والوں کے ساتھ شہنی آئی تو ساری بات آپ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بقیہ تفصیلات اسے شہنی سے مل گئی۔ امی اور بابا جان نے شہنی سے کہہ کر ان کے آنے کا دن مقرر کر لیا تھا۔ طلحہ کی امی اسے بہت پیار سے ملی۔ طلحہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، بقول اس کی بہنوں کے بھائی کے پاس وقت کی شدید کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ کم ہی کہیں آتے جاتے۔ اس روز باضابطہ بات چیت تو نہیں ہوئی، تاہم طلحہ کی والدہ نے اپنے آنے کا مقصد واضح لفظوں میں عرض کر دیا۔ وہ سب لوگ مہر سے بہت پیار کا اظہار کرتی رہیں۔ صوبیہ کے دل سے وجیہہ کی محبت کی صوبیہ گو کے دل سے وجیہہ کی محبت کی حامی تھی، تاہم یہ موقع ایسا نہ تھا کہ وہ ایسا کچھ ظاہر کرتی۔ مہر کی آنکھوں میں جلتی قندیلیں دیکھ کر وہ سب کچھ بھلا گئی۔ امی بابا بھی ان سب سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ شہنی ان کے ساتھ آئی تھی، ان کے ساتھ ہی لوٹ گئی، البتہ جاتے جاتے صوبیہ کے ساتھ مل کر مہر کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ اس نے وہ دن بڑا اچھا گزارا، لہٰذا رات کو جب وہ دونوں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنے مشترکہ کمرے میں آئی تو صوبیہ نے طلحہ کا موضوع چھیڑ دیا۔ تمہیں کیسے لگے یہ لوگ؟ مہرو اس کے سوال میں قریت کم تمیز زیادہ تھی۔ کیا مطلب کیسے لگے؟ جیسے تھے ویسے ہی لگے، اس نے قصداً دامن بچایا، مگر صوبیہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اچھے لگے؟ اس کے جملے سے وہ یہی معنی اخذ کر سکتی، تمہارے خیال میں کیسے لگنے چاہیے تھے؟ جواب میں الٹا سوال ہوا، پتہ نہیں، مگر چونکہ آگے 22 سالوں سے انہیں جانتے ہیں اس لیے ان کی معلومات پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ مہر کھلکھلا کر ہنس دی، آج اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ویسے مہرو، اس پرپوزل کی سب سے اچھی بات تمہیں کیا لگی؟ اس اب کے خاصے تجسس سے سوال کرتے ہوئے اس نے کشن گود میں رکھ کر ساری توجہ مہر کی طرف کر دی، جو اس سوال پر قدرے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا کہہ سکتی ہوں، ابھی میں ان کے بارے میں جانتی ہی کیا ہوں، صرف نام کے بارے میں علم ہوا ہے، تو یہ تو رائے دہی کے خلاف سخت ناکافی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کھرا جواب دیا تو صوبیہ کی آنکھوں میں شوخی کھلنے لگی۔ تو گویا تمہیں حضرت سے متعلق مکمل معلومات چاہیے؟ غالباً
بالمشافہ ملاقات کی بھی حسرت ہے دل میں، وہ ہنس رہی تھی۔ باکو مت، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ کیا واقعی؟ اس نے شوخی سے سوال کیا تو مہر نے تبسم دباتے ہوئے نظر پھیری۔ کاش یہ خوبصورت مسکراہٹ بجیا بھائی بھی دیکھتے، سچ کتنا تعجب ہوتا انہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار سوچے گی کہ مہر نے اسے ٹوک دیا۔ خیریت، یہ اتنے غور سے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ سینگ نکل آئے میرے سر پر؟ ارے نہیں، سینگ بلا گدھوں کے سر پر بھی ہوتے ہیں کبھی، کمال کی بات کرتی ہو تم بھی، وہ ذرا چونک کر بولی تھی۔ اس کا جملہ تھا اتنا فضول کہ مہر باقاعدہ ناراض ہو کر لیٹ گئی، اور وہ جو وجیہہ سے متعلق سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ مشکل اسے منا سکی۔ ویسے ایک بات بتاؤ مہر، تمہارے نزدیک آئیڈیل مرد کیسا ہوتا ہے؟ براہ راست وجیہہ سے متعلق تو وہ کچھ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی، ورنہ مہر سے بعید نہ تھا گردن دبا دیتی اس کی، لہٰذا تمہید باندھتے ہوئے اس نے نارمل سے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے کبھی آئیڈیل نہیں بنایا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ پھر بھی کوئی ایسا تو وصف ہوگا جو تمہیں اسے اپنے شریک کے سفر میں دیکھنے کی شدید خواہش ہوگی، جس کے بغیر تمہارے لیے کسی بھی شخص کو قبول کرنا ناممکن ہوگا۔ جو کہ وہ اس کے دل کی بات جانتی تھی مگر اس کے لب سے سننا چاہتی تھی۔ مجھے در حقیقت بعمل لوگ پسند ہے جو ہمیشہ ذہن سے سوچنے کے عادی ہوں۔ زندگی میں اصولوں کو اولویت دینے والی ہستیاں مجھے ہمیشہ اپیل کرتی رہی ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ کیا یہی کوالٹیز تم اپنے لائف پارٹنر میں بھی دیکھنا چاہو گی؟ آف کورس صوبیہ، مجھے گفتار کے غازیوں سے زیادہ کردار کے غازی متاثر کرتے ہیں۔ یہ فیضی اور اس کے اول جلول دوستوں جیسے لوگوں کو تو میرا بس چلے تو شہر بدر کر دوں۔ وہ روانی میں بولتے ہوئے اس کا ذکر کر بیٹھی جس کے بارے میں صبح کتنی ہی دیر سے اسے خریدنے کی کوشش میں لگی تھی۔ خواہ ایسے لوگ تم سے کتنی محبت کیوں نہ کرتے ہوں؟ صوبے کے لہجے میں قدرے تاثر تھا۔ وہ میری مراد فیضی سے نہیں تھی، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا چونک کر نادم ہو گئی۔ بے دھیانی میں جو بات زبان سے نکل گئی تھی وہ فیضی پر بھی صادق آتی تھی، لہٰذا وہ شرمندہ ہو گئی کہ بہرحال اپنے تمام تر بیکاری اور بے مصرف کاموں کے فیضی اسے بے حد عزیز تھا۔ 3 مہینوں کا اکلوتا بھائی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں نے پوچھا تھا کہ خواہ ایسے لوگ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ چاہتے ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کر کے صوبیہ نے جس سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا تھا وہ ذرا کی ذرا چپ کر کے اسے دیکھے گئی۔ خالی کھلی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا صوبیہ، میں ان جذباتی لوگوں میں سے نہیں جو محبت کو دین ایمان بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں تعیشیات اور معاشرے میں بلند مقام کو اہمیت دیتی ہوں۔ رشتے جب بن جاتے ہیں تو محبت از خود پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا شریک سفر کا چناؤ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آیا آنے والے دنوں میں اس کا ساتھ آپ کو لوگوں اور معاشرے میں کتنی اہمیت اور کتنی عزت دلائے گا۔ رہ گئی محبت اور رشتے محبت اپنے ساتھ لاتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہر کی سوچ مادیت پرستی کا اظہار تھی۔ ہم خالی دامن سینے میں رکھتے ہیں ایک سنہرا دل، چاہت کی خاص عدالت میں دل مجرم ایک کچہرا دل۔ فیضی کے سخت اصرار پر وہ آج کئی دنوں کے بعد آیا تھا۔ اس روز کے بعد وہ چونکہ بابا جان کی ڈانٹ سے باعث اس نے فیضی سے جھگڑا چھوڑ دیا تھا، گو کہ ابھی بھی بڑبڑاہٹیں اپنے عروج پر ہوتی تھی، تاہم دو بدو مار کارروائی سے نجات مل گئی تھی۔ صوبیہ نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا کیونکہ اس جنگ میں ثالث کا کردار اسی نے ہی ادا کرنا ہوتا تھا، اور دو خودسر لوگوں کے درمیان ثالث بننا خاصا تلخ تجربہ ہوا تھا۔ وجیہہ کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ بابا جان نے مہمانوں کی آمد پر اس کے ناک منہ چڑھانے پر ٹھیک ٹھاک لیکچر دیا، البتہ اتنا اندازہ ضرور تھا کہ فیضی سے یقیناً اس کی تو میں ہوئی ہوگی، اس لیے یہاں آنے سے گریزا تھا، مگر فیضی بھی اپنے نام کا ایک ضدی تھا، اسے گھسیٹ کر لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے ہی دروازہ کھولا۔ کیاری میں لگے پودوں کو پانی دیتے اس کا حلیہ حسب معمول خاصا برا ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وجیہہ جب بھی آتا اسے مصروف ہی دیکھتا تھا۔ وہ در حقیقت بہت سگڑ اور چست لڑکی تھی، ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں جٹی نظر آتی اور انہماک ایسا غضب کا ہوتا کہ وجیہہ کی گہری نظریں بھی اس کی توجہ کا ارتکاز حاصل کرنے میں ناکام رہتی، اور شاید یہی ادائے بے نیازی اسے اچھی لگتی تھی۔ پکے ہوئے پھل کی طرح گود میں گرنے کو بےتاب لڑکیاں اس کی طبع نفیس پر بڑی گراں گزرتی تھیں۔ اپنی تمام تر بے نیازی کے باعث مہر تو نہ جان سکی کہ روز روز اس کے گھر کی دہلیز تک چلے آنے والا یہ شخص اپنے سینے میں اس کے لیے کیسے الوہی جذبے رکھتا ہے۔ البتہ صوبیہ نے یہ بات گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ محسوس کر لی۔ شروع میں تو اسے لگا کہ یہ وہم ہے، اگر ایسا ہوتا تو مہر حشر اٹھا دیتی، مگر یہ عقدہ بھی ذرا تاخیر سے کھلا کہ ان موصوفوں کو خود بھی خبر نہیں۔ وہ اپنی ذات میں کچھ اس طرح سے مگن رہتی تھی کہ ارد گرد کا ہوش کم ہی رہتا تھا، خصوصاً وہ لوگ جو اس کی گڈ بکس میں نہیں آتے تھے، ان کا شمار کسی گنتی میں نہیں ہوتا تھا۔
اس وقت بھی وہ گنگناتے ہوئے پانی دینے میں مگن تھی کہ بیل کی آواز اندر سے آئی تھی، ساتھ ہی صوبیہ کے ہدایت بھی کہ گیٹ کھول دو۔ امید واثق تھی کہ فیضی ہوگا، لہٰذا اس نے دوپٹہ اشاروں پہ پھیلاتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ فیضی کے ساتھ وجیہہ بھی تھا، جن سنجیدہ نظروں سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے سابقہ رویے کو یاد کر کے ندامت سے سر جھکا گئی۔ آؤ وجی، میرے ساتھ اوپر ہی چلو۔ اوپر بابا جان اسٹڈی روم مہر کی بے مہری سے بچنے کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جتنا بھی زور سے بڑبڑاتی کم از کم اوپر تک آواز آنا مشکل تھی۔ وجیہہ کی حساس اور خوددار طبیعت کے لیے دوسرا حملہ خاصا خطرناک ہو سکتا تھا، لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور پر وہ اسے اپنے ساتھ اوپر لے جانا چاہتا تھا۔ رہنے دو فیضی، میں نے تمہارا کمرہ ابھی صاف کیا ہے، تم وہی بیٹھ جاؤ۔ لہجے میں دوستانہ نرمی تھی۔ فیضی سمیت وجیہہ نے استعجاب کے اظہار کے طور پر مڑ کر اسے دیکھا تو وہ خفت سے مسکرا دی۔ یہ کایا پلٹ کیسی، کہیں بم تو نہیں رکھا میرے کمرے میں؟ فیضی نے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں بے حد تفکر سے پوچھا تو وہ بھن آ گئے۔ اتنا فضول سمجھتے ہو مجھے؟ بھاڑ میں جاؤں، میری طرف سے تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے شرافت سے پیش آیا جائے۔ خبردار جب مجھ سے بات کی تو وجیہہ کی موجودگی میں باوجود کوشش کیے وہ اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکی۔ شعلہ بان نظروں سمیت سخت تیوروں سے اسے بہت کچھ سنا کر پیر پٹکتی اندر چلی آئی۔ جلتی پر تیل کا کام فیضی کے کہہ کے وجیہہ کی دلچسپی سے جائزہ لیتی نظروں نے کیا اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ پھر لڑائی ہو گئی مہرو کا؟ کیا ہوگا تمہارا لائف پارٹنر کا؟ فیضی ٹھیک کہتے ہیں، سپا کر کے روئے گا وہ بیچارہ۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی صوبیہ سٹارٹ لے چکی تھی۔ وہ تو جب روئے گا تب روئے گا، فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ جانحانہ تیوروں سمیت وہ اس کی طرف بڑھی تو صوبیہ بس تو ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کچن چھوڑ کے کتنا ذلیل ہے فیضی، اور یہ وجیہہ، اوف، اس کی آنکھیں کس قدر بولتی ہیں۔ ایک تو اپنے نوصاف کا استعمال مرد حضرات کس خوبصورتی سے کرتے ہیں، بے ایمان کہیں کے۔ برتنوں کو دھو کر ایک طرف رکھتے ہوئے فیضی اور وجیہہ کو سوچے کہ حسن کے دوستانہ رویے کے بعد سے اس کے اور فیضی کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے، لہٰذا ماحول کی کشیدگی کم ہو گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل طلحہ والے پرپوزل کے سلسلے میں امیر بابا جان کے مابین جو مذاکرات جاری تھے، ان کے باعث مہر کی توجہ فیضی سے ہٹ کر اپنے مستقبل کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ امی اب بھی خاندانی روایتوں کو سینے سے لگائے رکھنے والوں میں سے تھی، البتہ بابا جان اپنی بیٹی کے مزاج اور زمانے کا چلن دیکھتے ہوئے قدرے تذبذب کا شکار تھے۔ خواہش تو ان کی یہی تھی کہ مہر بھی شہنی کی طرح خاندان میں ہی بیاہی جائے، خاص کر اس کے کھرے مزاج کے باعث۔ ملنے جلنے والوں میں سے سب اس کی عزت کہتے تھے، جبکہ غیروں میں یہی گن اس کی خامی بھی بن سکتا تھا، مگر ہنوز اب تک کسی پرپوزل کو وہ موضوع نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں طلحہ کا رشتہ دیگر اوصاف کے باعث سب سے بہتر تھا۔ تعلیم، خاندان اور شکل و صورت میں وہ کسی سے کم نہ تھا، لہٰذا سخت سوچ بچار کے بعد حاصل شدہ تمام معلومات کی روشنی میں یہی طے ہوا کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ عاقب اور شہنی طلحہ کے بہت حامی تھے۔ بابا جان جانتے تھے وجیہہ کی والدہ، جو کہ ان کی پھوپھیزاد بہن تھی، ان کی کتنی خواہش تھی وجیہہ کے لیے مہر کو مانگ لیں، بلکہ کئی بار انہوں نے اشارتاً بھی اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، مگر چونکہ وجیہہ ابھی تک بے روزگار تھا، ان کے لیے اپنی نازو پلی بیٹی کا مقدر اس سے نتھی کر دینا بہت مشکل تھا، اور غالباً اسی وجہ سے وجیہہ کی والدہ بھی دستے سوال دراز کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے شہنی اور عاقب کو ایک روز بلا کر فیضی اور امی کے ساتھ ایک سنجیدہ میٹنگ رکھی، اور اس میں یہ طے ہو گیا کہ طلحہ کے گھر والوں کو ہاں کہتی جائے۔ ہررے! صوبیہ نے کمرے میں آ کر ایک نعرہ مار دیا۔ خیریت گو کہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں کیا کانفرنس ہو رہی ہے اور صوبیہ کیا خبر لائی ہوگی۔ تجاہل عارفانہ سے پوچھا تو صوبیہ کو شرارت سوچ گئی۔ جھٹ ذہن میں ایک پلان آیا۔ اف، کیا زبردست خبر ہے مہرو، سنو گی تو پھڑک جاؤ گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لڑک کی جاؤ۔ سسپینس پھیلاتے ہوئے اس نے جو لہجہ اختیار کیا وہ مہر کو ٹھٹکا گیا۔ خدا نخواستہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی خبر؟ بتاؤ نا۔ بابا نے کیا فیصلہ کیا؟ بلا ارادہ ہی وہ صوبیہ کا کندھا جھنجھوڑ گئی۔ اوف ظالم، کندھا چھوڑو میرا، یہ خوفناک فیصلہ بابا نے کیا ہے، ان سے لڑو جا کر۔ کیا کہہ رہی ہو صوبیہ؟ پلیز پہیلیاں نہ پوچھو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ درحقیقت دہل گئی تھی، صوبیہ کے انداز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ بات ذرا ٹھنڈے دل سے سننا مہرو، انفیکٹ بابا نے طلحہ کا پرپوزل ریجیکٹ کر کے وجیہہ بھائی کے ساتھ تمہاری منگنی کا ارادہ کیا ہے، دکھ سے کہتے ہوئے اس سے چہرہ موڑ لیا۔ کیا؟ پڑتے رنگ سے مہر کی آواز رن گئی۔ بابا ایسا نہیں کر سکتے صوبیہ، طلحہ سے مجھے کوئی افلاطونی عشق نہیں ہے، وہاں نہیں کرتے نا صحیح، مگر وجیہہ، او نو صوبیہ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ صوبیہ کے لیے اس کے رد عمل ضرورت سے زیادہ سنگین اور سنجیدہ تھا۔ اپنے جھوٹ پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہر تو بالکل ہی حقیقت سمجھی تھی۔ اس پر سب سے زیادہ افسوسناک بات وجیہہ کے لیے اس کا شدید انکار تھا۔ صوبیہ جیسے سناچے میں آ گئی۔ مہرو پلیز میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے صوبیہ، پلیز بابا جان سے صرف اتنا کہہ دو کہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، مگر یہ سزا نہ دے۔ اور اس سارے قصے میں یہ وجیہہ کہاں سے آ گیا؟ کب آیا اس کا پرپوزل؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر
اس کا ہاتھ پکڑ کر جس درد سے بولی، صوبیہ کی ساری شوخی دھری کی دھری رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ سر جھکا کر کچھ کہنے کا قصد کرتی، شہنی دروازے سے ہی مبارک سلامت کا شور مچاتی اندر چلی آئی، ساتھ ہی فیضی بھی تھا۔ مبارک ہو مہرو، یقین کرو طلحہ بھائی کا ساتھ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہاتھ میں گاجر کے حلوے کی پلیٹ پکڑے وہ بہت لہک لہک کر بولتی ان دونوں کے نزدیک آئی تو مہر نے بے انتہا الجھ کر صوبیہ اور اسے دیکھا۔ طلحہ، اس نے سوالیہ لہجے میں بے اختیار طلحہ کا نام لیا۔ کچھ لحاظ کرو، لڑکی ہونے والے مجازی خدا کا نام اس طرح نہیں لیتے۔ فیضی نے اپنے مزاج سے ہٹ کر شوخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوکا تو وہ ساری بات سمجھ کر دھیرے دھیرے پیچھے سرکتی صوبیہ کی طرف غصے سے مڑی۔ یو چیٹ، یو مین، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ 3-4 تک کے بیاف وقت اسے کھینچ کر مارتے ہوئے مہر کا بکھرا ہوا انداز فیضی اور شہنی کو بوکھلا گیا۔ مارے خفت کے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ صوبیہ کو پیٹ ڈالتی، جبکہ وہ مار کھاتے ہوئے بھی ہنستی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں ڈھیر متاسف ہونے کے باوجود مہر کی آنکھوں میں اترنے والی دھنک دیکھ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہی، جب تھک کر بیٹھ گئی تو صوبیہ نے اس کی لاکھ منع کرنے پر ساری رودات قحط سنائی۔ فیضی کے سامنے اپنے بے اختیاری میں کہے گئے جملے صوبیہ کے زبان سے سن کر وہ جہاں پشیمانی سے حرک ہوئی وہیں فیضی اور شہنی کے سامنے خفیف بھی ہو گئی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی، طلحہ کے گھر والوں نے منگنی کا شور اٹھا دیا۔ امی بابا تو صرف بات طے کرنے کے خواہاں تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں منگنیوں کا رواج نہ تھا، محض زبانی بات پکی کر لی جاتی تھی یا پھر نکاح کر کے دونوں فریقین کو پابند کر دیا جاتا تھا۔ مگر طلحہ کی والدہ نے بہت اصرار کیا تھا، ان کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ طے ہوا تھا، وہ اس موقع کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہاں بھی شہنی اور عاقب نے ان کا ساتھ دیا اور امی بابا جان کو بنا لیا۔ فیضی کی طرف سے کبھی کسی بھی قسم کی مالی امداد کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، البتہ انتظامات سنبھالنے میں اس نے بابا کا بھرپور ساتھ دیا۔ وجیہہ ان دنوں اپنے رشتے کی خالہ کے انتقال پر اپنی والدہ کے ساتھ شہر سے باہر کیا ہوا تھا۔ جس روز وہ لوٹا اس سے اگلے دن مہر کی منگنی تھی۔ فیضی ذرا دن پہلے ہی کسی کام سے بابا کے ساتھ نکلا تھا، زندگی میں پہلی بار اس نے ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا اس نے، جبکہ 1.5 سال پہلے جب شہنی کی شادی ہوئی تھی جب بھی اس کا روٹین ویسا ہی تھا، دیر تک سونا، رات ڈھلے تک جاگتے رہنا، تمام کام اور انتظام بابا نے ہی کیے تھے۔ البتہ مہر کی منگنی پر وہ خاصا پرجوش اور ذمہ دار بنا ہوا تھا۔ غالباً مہر کے ہم وقت کے طنز کام کر گئے تھے یا شاید خود ہی احساس بیدار ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ تغیر بہت خوشگوار تھا۔ بابا دل سے مسرور تھے، البتہ فیضی کو کچھ کہہ کر شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ادھر فیضی نکلا اور ادھر وجیہہ نے دستک دی۔ صوبیہ تو امی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ مہر نے ہی دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ مور بیحد خوشگوار تھا، لہذا وجیہہ کو سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ فیضی ہے؟ اپنی حیرت کا اظہار محض آنکھوں سے کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں چند موٹی موٹی کتابیں تھیں۔ نہیں، فیضی بابا کے ساتھ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے نکلا ہے۔ کتابوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے بے دہانی میں بول گئی تھی۔ کھانے وغیرہ کا انتظام؟ کیا کوئی دعوت وغیرہ ہے آپ کے گھر؟ وجیہہ کے سوال میں کتنا تردد اور تشویش تھی، وہ اپنی بے اختیاری پر جھلا گئی۔ اب کیا جواب دے؟ جی بس چھوٹی سی تقریب ہے، گریز برتتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ کیسی تقریب؟ وجیہہ کے اندر کوئی الارم بجا تھا، مہر کے رخساروں پر کھلنے والی شفق کسی غیر معمولی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جی منگنی ہے۔ دراصل گیٹ پر کھڑے کھڑے سوال و جواب پر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وجیہہ کے لیے بات سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا، اس کا حیا بار انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ منگنی اسی کی ہے۔ چھن سے کوئی چیز وجیہہ کے اندر ٹوٹی، کس قدر مشکل تھا ایسے لمحے میں اسے مبارکباد دینا جو اس کا دل جڑ سے اکھاڑ کر کس سکون سے کھڑی تھی، دل میں رگیں کٹ رہی تھی۔ غالباً آپ کی منگنی ہے، مبارکباد قبول ہو میری طرف سے۔ کتنے ہی جان گسل لمحے گزرنے کے بعد وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر سکا۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بہت شکریہ۔ وہ قدرے معجوب تھی۔ وجیہہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، کتنا مختلف انداز تھا اس کا آج، عام دنوں سے بے حد الگ، قطعی جدا۔ میں چلوں گا، آپ یہ کتابیں فیضی کو دے دیجیے گا، بتا دیجیے گا کہ اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو MBA کا انٹری ٹیسٹ ہے، اگر ارادہ ہو تو مجھے فون کر دیں۔ کتنی خوشی سے وہ یہ سب کہنے آیا تھا، مگر مہر کی سنائی ہوئی خبر نے اس کی خوشی پھر سے کافور کر دی۔ MBA میں ایڈمیشن کا ٹیسٹ؟ کون دے رہا ہے یہ ٹیسٹ؟ وہ حیران تھی۔ مجھے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر کے بھی جاب نہیں ملی تو سوچا آپ کو پروفیشنل ڈگری لے کر دیکھتے ہیں، شاید کچھ بات بن جائے، بیکاری اور بے عملی کے تانوں سے بھی نجات مل جائے۔ لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر بے خیالی میں وہ سچ کہہ گیا۔ مہر کی گردن ندامت سے جھک گئی، مگر اس نے خفیف لہجے میں کہہ دیا، آئی ایم سوری، اس روز میں خاصی تلخ ہو گئی تھی، آپ پلیز برا مت مانیے گا۔ خیر، برا منانے یا ماننے کا وقت تو اب نکل چکا، ویسے بھی میرا مقصد آپ پر طنز کرنا نہیں تھا۔ اینی وے، دعا کیجیے گا کامیابی میرے قدم چومے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بے حد سنجیدگی اور متانت سے کہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کتابیں سے تھما کر واپس لوٹ گیا۔ حیرت وجیہہ نے یہ اسٹیپ کیسے لیا؟ اف، میں اسے کتنا غلط سمجھتی تھی، فیضی کا دوست ہونے کے باعث میں نے اسے بھی فیضی ہی سمجھا تھا۔
شاید میں غلط تھی. یہ کتابیں فیضی کے کمرے میں رکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور دل میں یہ دعا کرتی ہوئی کہ فیضی بھی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر ایڈمیشن حاصل کر لے اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں کل کے لیے سیٹنگ میں تھوڑا بہت رد و بدل کرنا تھا. اس کی منگنی کی تقریب بہت اچھی رہی. طلحہ کے گھر والے بہت ملنسار تھے. اس کے ساتھ سب کا رویہ بہت اچھا تھا. البتہ طلحہ کی طبیعت اسے بہت سنجیدہ لگی. تمام وقت وہ بس رسمی سی مسکراہٹ سمیت سب سے ملتا رہا. اس کی وجہ سے سب لوگوں کو دیر بھی بہت ہو گئی تھی. رات کو 10 بجے کے بعد وہ سب لوگ وہاں پہنچے تھے. اپنی منگنی والے روز بھی وہ اپنے کلینک میں بیٹھا تھا لہٰذا دیر تو ہونی ہی تھی. طلحہ کی امی اس بار خاصی شرمندہ تھی کیونکہ سردیوں کے دنوں میں اتنی تاخیر خاصی گراں گزری تھی سب پر. یہ ویسا بھی کیا پروفیشنل ہونا کہ بندہ اپنی منگنی چھوڑ کر مریض دیکھتا پھرے. مہر کی کزن رانی نے پہلی فرصت میں تبصرہ کیا جسے وہ سن کر عجیب سا محسوس کیے بنا نہ رہ سکی. ارے ڈاکٹر پیشہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. کوئی مریض جانے نہیں دیتے. باہری فیسوں کی آمد کے دوران ذرا سا فرق انہیں برداشت نہیں ہوتا. یہ شہنی کی نند کا جملہ تھا. اسے دل میں سخت تاؤ آیا مگر یہ نازک وقت کچھ کہنے کا نہیں بلکہ خاموش رہنے تھا. کہنے کا تھا. آف وائٹ اور ڈیپ ریڈ کنٹراسٹ کے حیدرآبادی کرتے پاجامے میں ملبوس جب وہ طلحہ کے پہلو میں لا کر بچھائی گئی تو سارے تبصرے سارے فکرے اس کے ذہن سے محو ہو چکے تھے. لیجیے طلحہ بھائی آپ کی ایک اور مریض ہے. صوبے نے ہنس کر شوخی سے اسے مخاطب کیا جس پر سب کا مشترکہ قہقہا پڑا. کیوں انہیں کون سی بیماری ہے؟ دوسری طرف سے اس قدر سنجیدہ سوال ہوا کہ صوبے سمیت وہ بھی الجھ کی جب شانی مدد کو آگے بڑھی. بھئی فی الحال تو یہ بالکل ٹھیک ہے مگر غالب گمان ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر انہیں بھی عارضہ دل لگ جائے گا. او ریئلی؟ شانی سے اس کی واقفیت تھی. شاید اس لیے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بات ختم کر ڈالی. رسم ہوتے ہی کھانا شروع کر دیا گیا اور جوں ہی سب کھا کر فارغ ہوئے طلحہ نے واپسی کا شور مچا دیا. جلدی کیا ہے طلحہ بھائی آپ بیٹھے نا. ابھی تو ہمیں آپ سے کتنی باتیں کرنی ہے. ایک تو منگنی سے پہلے آپ دستیاب ہی نہیں ہوتے تھے. اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئے. صوبیہ اس کی جلدی پر مہر کے دل کی بات کہہ رہی تھی. دیکھیے صوبیہ میرا کافی وقت اس تقریب میں صرف ہو گیا. یقین کیجیے آج تو مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں. صبح مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے 1-2 آپریشن کرنے پھر رات گئے تک کلینک. اس وقت تو میں سو جاتا ہوں. صوبیہ کے خلوص بھرے اصرار کے جواب میں وہ اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے وہ کہ ناسمجھ بچی اور بلا وجہ کی ضد کر رہی. مہر نے آنچل کی اوٹ سے طلحہ کا چہرہ دیکھا. وہ حد درجے سنجیدہ تھا. دل میں عجیب سی ناگواری کا احساس پھیلنے لگا. کیا ہو جاتا جو وہ صوبیہ کی بات پر مسکرا کر نرمی سے معذرت کر لیتا. اس کے برعکس اس کا انداز ایسا تھا جیسے دنیا اسی کے کندھوں پر تو رکھی ہوئی تھی. باقی تو جیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے لوگ تھے جو اس کی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے چلے آئے تھے. جبکہ بقول اس کا تو گویا وقت ہی ضائع ہوا تھا. اپنی منگنی کے اس اہم ترین دن کے بارے میں اس کا یہ جملہ اس کے دل میں ترازو ہو گیا. صوبیہ کے چہرے کا تاثرات بھی مہر کے احساسات سے میل کھاتے تھے. بیٹھ جاؤ نا بیٹا صرف آج ہی کی تو بات ہے. مہر سے بات کرو. دیکھو تو میں نے کتنی پیاری لڑکی چنی ہے تمہارے لیے. طلحہ کی امی بیٹے کی بات کا رد عمل اس کے چہرے سے پڑھ کر بے ساختہ اسے تعجبی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. طلحہ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا. بہت اچھی ہیں. میں انہیں دیکھ چکا ہوں. عاقب کی مووی میں شکر ہوا یہ جملہ قدرے مسکراہٹ سمیت برآمد ہوا تھا. مہر کے دل پر کوئی ٹھنڈا بھایا رکھا تھا جیسے اس نے. مگر اگلے ہی لمحے وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا مگر فی الحال تو میں چلنا چاہوں گا. سخت نیند آ رہی ہے. کمال ہے طلحہ بھائی آج کا یہ اہم دن جس کو لوگ چاہ کر گزارتے آپ سونے کے لیے تڑپ رہے ہیں جبکہ ابھی صرف 11:45 ہی بجے ہیں. رانی پھر کہیں سے ٹپکی تھی. طنزیہ لہجے میں سوال کیا. میرا خیال ہے کہ اس دن میں اور دوسرے دنوں میں کوئی خاص وقت نہیں. ہر روز آپ کوئی نہ کوئی اہم کام سر انجام دیتے ہیں. ایسے ہی آج بھی ایک کام پایا تکمیل تک پہنچا ہے. لہٰذا سکون سے سونے میں کوئی حرج نہیں. یوں بھی شب بیداری صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بیکار ہوں. جن کو صبح اٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے وہ اس فضول فعل میں نہیں پڑتے. رانی کے طنز سے بھرپور جملہ کا بڑا سنجیدہ جواب آیا تھا. مہر کا دل اس دن کی اہمیت اور ناقدری پر پھڑا کر رہ گیا. گویا تمام تر رومانوی احساسات کے برعکس وہ شخص صرف کام سے متعلق سوچنے کا عادی تھا. لگتا ہے طلحہ بھائی نے قائد اعظم کے سچے جانشین ہیں. کام کام اور صرف کام. شاید یہی مقولہ ان کا بھی ہے. صوبیہ نے ماحول میں در آنے والی کشیدگی کو اپنے ہلکے پھلکے سے جملے سے دور کرنے کی کوشش کی. البتہ اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. رانی مہر کو طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی. اس سے پہلے کہ دوسرے مہمان جاتے طلحہ کے بے حد اصرار پر تمام لڑکے والے پہلے لوٹ گئے اور آخر میں سکون سے تصویر اور مووی بنانے کا پروگرام یوں ہی ادھورا رہ گیا. منگنی کی تصاویر اور مووی میں اس نے صحیح معنوں میں طلحہ کو دیکھا تھا ورنہ اس سے پہلے تصویر تو کوئی گھر آئی نہیں تھی. ایک بار امی بابا صوبیہ اور فیضی خود جا کر اسے دیکھ کر آئے تھے. اس کی خواہش تو تھی کہ اسے بھی منگنی سے پہلے ایک نظر طلحہ کی شکل دکھا دی جائے مگر امی کی روایتی سوچ یہاں آڑے آ گئی تھی. اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. سو وہ چپ رہی.
تمام تصویروں میں طلحہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، خصوصاً پورے دن کلینک کی مصروفیت کے بعد چہرے کی تھکن بہت واضح تھی۔ اس کا دل کھٹک سا گیا اور جو ہی شہنی آئی اس نے بلا ارادہ اپنے خدشے کا اظہار کر دیا۔ لگتا ہے شہنی کہ طلحہ کی مرضی نہیں ہے اس منگنی میں۔ ہائے، یہ کیسے سوچا تم نے؟ تصویریں دیکھتے ہوئے شہنی اس کی بات پر چونک گئی۔ ان کے بیزار رویے سے میں نے یہی اخذ کیا، دیکھ نہیں رہی ہو ہر تصویر میں کیسے چپ چپ بیٹھے ہیں، جیسے کسی اور کی منگنی میں آئے ہوں۔ چہرے پہ بیزاری صاف پڑی جا سکتی ہے۔ در حقیقت وہ تصویریں دیکھ کر فکر میں پڑ گئی تھی۔ اس روز طلحہ کی گفتگو تو جھکے سر سے سن لی تھی، مگر آج یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں پنکھے لگ گئے تھے۔ بیزاری نہیں، یہ تھکن ہے احمق لڑکی۔ اس دن وہ بیچارے سیدھے کلینک سے یہاں چلے آئے تھے، ظاہر ہے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کچھ انیزی ہو رہے تھے۔ شہنی نے نرمی سے اس کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ صوبیہ بھی اس لمحے چائے لے کر اندر آئی تھی، فوراً بولی، تو انہیں ضرورت ہی کیا تھی اس روز بھی یوں مشقت کرنے کی؟ ایسے اہم دن تو لوگ کتنے ذوق و شوق اور اہتمام سے مناتے ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہر ایک کے سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ انفیکٹ طلحہ تو پہلے ہی اس تقریب کے منعقد کرنے کے حامی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بس زبانی رشتہ طے کر لیں، بعد میں شادی پر سب ارمان پورے کر لیجیے گا، مگر ان کی بہنوں اور امی کو یہ سادگی قطعی پسند نہ تھی۔ ان کے تو ڈھیروں ارمان تھے، جبکہ طلحہ کے پاس کلینک کی وجہ سے وقت نہیں تھا۔ شہنی رسانیت سے ان دونوں کو سمجھا رہی تھی، تو کیا ان کے خود کے کوئی ارمان نہیں؟ کیا بنجر دل لیے پھرتے ہیں سینے میں؟ صوبیہ اس کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بولتی چلی گئی تھی۔ در حقیقت اس روز طلحہ کی یوں دو ٹوک گفتگو پر بعد میں رانی وغیرہ نے کافی طنز کیے تھے، جس پر صوبیہ کو کافی کلک تھا۔ ویسے اگر کوئی اور نہ بھی کہتا تو بھی احساسات تو وہ بھی رکھتی تھی۔ طلحہ کی باتیں اسے حقیقتاً ہرٹ کر گئی تھی۔ صوبیہ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ احمق ہو پوری۔ اس کی بات کا گہرا تاثر مہر کے چہرے پر دیکھتے ہوئے شہنی نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے تقریباً گھرکا تھا۔ بھئی مصروف بندے کا اپنا اسکیڈیول ہوتا ہے۔ طلحہ چونکہ اپنا کلینک سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے وہ منگنی کی تقریب فوراً کرنے کے حامی نہیں تھے۔ تم بات کو کہیں سے کہیں لے گئی، جبکہ میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ مہر کی آنکھوں میں جھلکتی تعصب کی تحریر پر اس نے صوبیہ کو سخت سنا ڈالی تھی، مگر صوبیہ کی بات اس کے دل میں جڑ پکڑ گئی تھی۔ بہرحال شہنی مصروفیت اور کام چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ، انسان اور رشتوں، خصوصاً ایسے نازک و خوبصورت رشتوں سے زیادہ ویلیو نہیں ہوتی ان کی، اور جو لوگ انہیں رشتوں اور انسانوں پر فوقیت دیتے ہیں وہ دل کی خوشی کا باعث کبھی نہیں بنتے۔ صوبیہ کو جانے کیا ہوا تھا، لاکھ شہنی کی تنبیہ کرتی نگاہیں اسے گھورتی رہیں، وہ اپنا معافی ضمیر بڑے باشگاف لفظوں میں اس تک پہنچا کر کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ غالباً یہ طلحہ کی باتوں پر خفگی اور لاشعور میں چھپی وجہ سے ہمدردی کا عکس تھا کہ وہ اپنی تمام تر بامروت طبیعت کے باوجود خود کو یہ سب کہنے سے روک نہ سکی، گو کہ وہ اس امر سے بخوبی واقف تھی کہ مہر خود کم و بیش ایسی ہی سوچ رکھتی تھی، جس کا کہ پچھلے دنوں اس نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا تھا، مگر اس کے باوجود طلحہ کے رویے پر مہر کی بے دلی اس کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ تمام تر مادیت پرستی کے باوجود وہ طلحہ سے ایسے رویے کی امید نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی یہ ناروا سلوک اسے ہضم ہو رہا تھا۔ اس کی منگنی کے بعد سے وجیہہ کی آمد بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کا احساس صوبیہ کو بہت شدت سے، اور جو کبھی فیضی اسے گھسیٹ لاتا تو وہ یوں نظریں جھکائے رہتا جیسے اگر مہر پر نظر پڑ گئی تو اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود اس کی آنکھیں اس کا دل کھول کر رکھ دیں گی، اور اسے اپنے احساسات اور جذبات کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فیضی نے مہر اور تمام گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر بھی MBA کے ٹیسٹ میں نہ بیٹھنے کا ارادہ نہیں بدلا، اور چند دنوں کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ وجیہہ کا ایڈمیشن IBA میں ہو گیا ہے۔ چلو شکر، دنیا سے ایک بیکار تو کم ہو۔ اس خبر پر اس نے بلند آواز میں تبصرہ کیا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری شادی تو دنیا کی عظیم ترین بآمد شخص سے ہونے والی ہے نا، تم اس کے ساتھ مصروفیت کے مزے لوٹنا۔ صوبیہ بڑے چلے دل سے بولی، ہائے خیریہ، یہ تمہیں اس بات پر اس قدر غصہ کیوں آیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے تمہاری طرح لوگوں کو اسٹیٹس میں ناپ تول کر دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ ہنوز اسی لہجے میں جواب موصول ہوا۔ اوہو، جواباً وہ میں نے خیزی سے ہونٹوں کو سیٹی بچانے کی صورت میں واہ کرتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ لگتا ہے وجیہہ سے تمہیں کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے، وہ ہیں ہی اسی لائق بیچارے، پتھر کو چونک لگا رہے تھے۔ اس کی شوخی بھری چھیڑ کے برعکس وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی، ارے اسے کیا ہوا؟ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، لگتا ہے فیضی کا اثر ہو گیا ہے اس پر، گویا اب اس سے بھی سفارتی تعلقات کشیدہ رہنے کی امید ہے۔ قدرے تشویش سے سوچتی وہ نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے چل دی۔ تمام باتوں کے باوجود اسے واقعی وجیہہ والی خبر پر دلی خوشی ہوئی تھی۔ اچھا خاصا بندہ بلا وجہ ضائع ہونے سے بچ گیا تھا۔
دن پر دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ امی بابا اور طلحہ کی امی کا خیال تو یہی تھا کہ اگلے سال ہی ان دونوں کی شادی کر دی جائے، مگر طلحہ فی الحال 2 سال تک شادی کرنے پر راضی نہ تھی۔ اپنے کلینک کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں کسی ریسرچ لیبارٹری کو جوائن کر لیا تھا، لہٰذا وہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ڈھنگ سے کھانا کھائیں۔ ایسے میں شادی کر کے کسی اور کو پریشان کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، چنانچہ طلحہ کے والدین نے 2 سال کے بعد پروگرام ان کے سامنے لا رکھا۔ لڑکی کے والدین تھے بھلا کیا کہہ سکتے تھے، خاموشی سے مان گئے۔ 2 سال کا وقفہ کافی طویل تھا۔ اس نے پرائیویٹ ایم اے کا امتحان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امی حسب معمول اسے منع کرتی رہی، مگر اسے بابا کی پوری حمایت حاصل تھی۔ مضمون تو خاصا مشکل تھا، یعنی اکنامکس، مگر وجیہہ کی مدد سے جو کہ بابا کے کہنے پر وہ کر دیتا تھا، اس نے پہلا سیمسٹر خاصی خوش اسلوبی سے پاس کر لیا۔ طلحہ کی مصروفیت کے باعث ان سے اس کی منگنی کے بعد دوبارہ کبھی بات نہ ہو سکی۔ جب کبھی اس کی نندے سے فون کرتی یا صوبیہ امی وغیرہ ان کے گھر جاتی یا بات کرتی، یہی سننے کو ملتا کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا کلینک میں گئے ہوئے ہیں۔ صوبیہ نے تو باقاعدہ کھلے الفاظ میں طلحہ کو انتہائی خشک منگیتر کہنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ بظاہر ہنس کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ در حقیقت شروع میں تو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر دھیرے دھیرے طلحہ کا اسے یوں نظر انداز کرنا، اپنے مشنز میں جٹے رہنا اسے کھلنے لگا تھا۔ ان 6 ماہ میں اس کی سالگرہ اور دونوں عیدیں آئی گئیں، مگر طلحہ کی طرف سے وش کال یا کارڈ تو کیا ایک لو سندیسہ تک نہیں ملا تھا۔ اس کی نندیں بڑی محبت سے اس کے لیے گفٹ لاتی، مگر اس کا دل ان کی محبت سے بہل نہیں سکتا تھا۔ اپنی نندوں سے تو وہ یہی کہتی کہ طلحہ نے اسے فون کر لیا تھا، مگر حقیقت کیا تھی وہی جانتی تھی۔ امی بابا گویا تو طلحہ سے شکایت نہیں تھی، یا پھر یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اتنے اہتمام سے منگنی کی تھی۔ دور دراز کے سبھی لوگ جان گئے تھے اس رشتے کے بارے میں، اسے توڑنے کا تو وہ شاید تصور بھی نہ کر سکتے ہوں، اور یوں بھی یہ بات اب اتنی اہم بھی نہ تھی کہ اس کے پیچھے اتنا اچھا رشتہ ختم کر دیا جائے۔ البتہ صوبیہ اکثر جل کر رہ جاتی، خصوصاً جب اس کا ایم اے پریویس کا رزلٹ نکلا اور صوبیہ کا اتفاقاً طلحہ کے گھر جانا ہوا، تو اس روز خوش نصیبی سے طلحہ گھر پر ہی موجود تھے۔ اسے لگے ہاتھوں نے بھی یہ خبر سنا دی، جس کے جواب میں طلحہ نے کہا، ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مہر کو میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا۔ سن کر اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ گھر آ کر گو اس نے لاکھ چاہا یہ بات مہر سے چھپائے، مگر ایسا ہو نہ سکا، لہٰذا جب مہر نے اس سے دریافت کیا کہ طلحہ نے کیا کہا، اس نے جھوٹ نہیں بولا گیا، ہر بحرف ان کا جملہ دہرا دیا۔ مگر خیر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم کون سا ان فضول باتوں میں یقین رکھتی ہو، تمہارے نزدیک تو ایک باعمل شخص یا آئیڈیل انسان ہے، خواہ وہ اپنے سامنے موجود لوگوں کی خوشی اور غم کی اہمیت سے انکاری ہی کیوں نہ ہو۔ مبارک ہو مہر، تمہیں تو بالکل تمہاری پسند کا شخص ملا ہے، جس کے ساتھ ہر لوگ تمہیں بہت عزت اور احترام دیں گے۔ رہ گئی محبت، تو وہ تو رشتے کی بدولت از خود پیدا ہو جائے گی، کب ہوگی اس کی تو شاید تمہیں پرواہ بھی نہ ہو۔ طلحہ کے رویے کو سن کر مہر کے چہرے پہ جو رنگ آ کر روکے تھے، صوبیہ کو سخت تعود دلا گیا۔ اپنی پچھلی گفتگو کے مطابق اسے کوئی خاص فرق پڑنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر سچ یہی تھا کہ اسے طلحہ کی بیگانگی پر سلوک کا سخت افسوس تھا، رنج تھا۔ اس شام فیضی کے ہمراہ وجیہہ کافی دنوں کے بعد گھر آیا۔ اس کا رزلٹ کا اسے معلوم تھا، سو وہ اس کے لیے قیمتی پین اور گھڑی کا گفٹ لے کر آیا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، گفٹ دیکھ کر وہ واقعی نادم ہو گئی۔ ساتھ ہی طلحہ کا رویہ ایک بار پھر اس کے ذہن و دل میں ادھم مچانے لگا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ طلحہ اس طرح گھر آ کر مجھے وش کرتے، خواہ گفٹ لاتے نہ لاتے خود تو آتے، کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں ان کی نگاہ میں؟ دل میں کس طرح سے یہ خیال آیا تھا، صوبیہ نے دیکھا گفٹ لیتے ہوئے گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کی ضرورت تھی بھئی، آخر کو میری شاہ کے اتنے اچھے مارکس لیے۔ بہت دنوں بعد وجیہہ کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا تھا، ورنہ بہت سنجیدگی اور متانت سے بات کرتا تھا۔ بالخصوص اس کی منگنی کے بعد سے دل میں بسنے والے رشتے کا وہ استحقاق تو چھن گیا تھا، سو وہ اسے بہت عزت اور احترام سے مخاطب کرتا تھا کہ بہرحال اب وہ اس کی نہیں رہی تھی تو پہلے بھی نہیں، مگر امید کی راہیں روشن تھی، اور پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے نا۔ دوستانہ انداز اور متبسم لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ جانے مہر کو کیا ہو، یکدم وہ اٹھی اور کمرہ چھوڑ گئی۔ صوبیہ اور فیضی اپنی جگہ حیران تھے، جبکہ وجیہہ کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ عجیب تھی وہ بھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اس کی خاطر وجیہہ نے زندگی کو ایک مقصد دینے کا جب ارادہ کیا تو وہ راہ بدل گئی، مگر وقت کو انہیں مکمل طور پر جدا کرنا منظور نہ تھا، لہٰذا ایک بار پھر ان کے درمیان شاگرد استاد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس دوران وجیہہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وقت کو بیکار شے سمجھ کر ضائع کر دینے والوں سے کس قدر نالاں رہتی ہے۔ فیضی کے ساتھ اس کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا، جبکہ وجیہہ کے سامنے وہ اپنے رویے کی کئی بار معذرت کر چکی تھی، اور یہ اس کا دوستانہ انداز ہی تھا کہ وہ آج اس کے لیے گفٹ لانے کی جسارت کر سکا تھا، مگر جانے کیا ہوا تھا، وہ ان سب کو متحیر چھوڑ گئی تھی۔ ابھی اس کے ایم اے کا تیسرا سیمسٹر مکمل ہی ہوا تھا کہ صوبیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، لہٰذا امی اور بابا جان نے پہلی فرصت میں اس کی بات پکی کر دی۔ خیال یہی تھا کہ ان دونوں کو ساتھ ہی رخصت کر دیا جائے گا۔ طلحہ اس موقع پر بھی نہ آ سکے، معذرت کر لی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب طلحہ کی والدہ سے بات کی کہ اگلے 7-8 ماہ میں صوبیہ کے سسرال والی رخصتی چاہتے ہیں، تو وہ قدرے سوچ میں پڑ گئی۔
طلحہ کی مصروفیت آج کل پچھلے دنوں کے مقابلے میں گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہیں۔ اس 1 سال کے دوران وہ امریکہ سے 1 سال کا مزید کوئی کورس کر کے آئے تھے اور ہنوز دوسری سلسلے میں مصروف تھے۔ میں نے تو ان کے بارے میں اب یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس سے رابطہ کریں گے، مگر انہی دنوں فیضی کا زبردست ایکسیڈنٹ اس کے خیال کی تردید کر گیا۔ ایسا شدید اور کڑا وقت تھا، وہ سب جیسے ساکت رہ گئے۔ فیضی کے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ اسے ICU میں ایک بڑے آپریشن کے بعد شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں وجیہہ اور عاقب بھائی کا تم غنیمت تھا کہ وہ سب کو سنبھال رہے تھے۔ موقع ایسا تھا کہ طلحہ کے گھر سے ہر کوئی آیا تھا، اور نہیں آیا تھا تو وہ نہیں آیا تھا جس کی آمد کا انتظار اس کی آنکھوں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اصل میں بھائی کو کل اسلام آباد کسی سیمینار میں شرکت کے لیے جانا، اس لیے وہ نہیں آ سکے، مگر وہ بہت پوچھ رہے تھے فیضی بھائی کو، اور انہوں نے فون کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ طلحہ کی چھوٹی بہن سیما بہت ندامت سے بتا رہی تھی، ان 2 سالوں میں ایسے کتنے ہی موقع آئے تھے جب انہیں ایسی ہی معذرت کرنی پڑی تھی۔ اس وقت وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس بے اعتنائی پر دکھ بھی محسوس نہ کر سکی کہ طلحہ کا فون آ گیا۔ آج پہلی بار اس نے ان کی آواز فون پر سنی تھی۔ بے اختیار ریسیور اس کے ہاتھ سے کام کیا۔ مجھے سخت افسوس ہے مہر کہ فیضی کو میں دیکھنے نہیں آ سکوں گا، البتہ جب اسے ہوش آئے تو اسے میری طرف سے پوچھ لیجیے گا اوکے، اور ہمت سے کام لیجیے گا۔ واپسی پر ہو سکا تو میں وقت نکال کر آؤں گا۔ اچھا، گڈ بائے۔ اپنی بات مکمل کر کے اسے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ فون بند کر گیا تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ ریسیور پر سر ٹکا کر وہ بے تحاشا رو دی۔ اس کے اکلوتے بھائی کی زندگی خطرے میں تھی، موت سے برسرے پیکار تھا وہ، اور طلحہ کے پاس 2 گھڑیاں تک نہ تھی۔ اسے فون پر صحیح کوئی دلاسا، کوئی تسلی ہی دے دیتے، حالانکہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ آ کر اسے دیکھ بھی سکتے تھے، مگر وہی وقت کی کمی کی شکایت۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ اس کا دل طلحہ کی طرف سے سخت کبیدہ ہو گیا۔ اگر کوئی آپ کی خوشی میں شرکت نہ کرے، اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والے کا رنج دل کو دکھاتا ہے۔ خصوصاً کچھ رشتے اور بندھن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لاشعوری طور پر ان سے امیدیں رکھتا ہے، خواہ کتنا ہی ذہن سے سوچنے کا عادی ہو۔ اپنے دکھ میں ایک مہربان کندھے کی خواہش جیسی جذباتی تمنا ہر شخص کرتا ہے، اور وہ لوگ ایسے لمحوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں جن سے دل کی ایک دنیا آباد ہو تو پھر رنج اور دکھ کی انتہا شدید ہوتی ہے۔ طلحہ اس کی برتھ ڈے اور ریزلٹ ڈے جیسے اہم دنوں کو بھول گئے۔ اسے بہت زیادہ افسوس نہ ہوا۔ عید بقرعید پر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ اسے وش کر دیتے، اس لیے برا نہیں مانا۔ حتیٰ کہ صوبے کی بات طے ہونے والے روز بھی وہ نہیں آئے تھے۔ اس نے مطلق خفگی محسوس نہ کی، مگر آج جب فیضی کا معاملہ اتنا سیریس تھا، اس کے دل میں ایک ایسی گرا لگی کہ اس کے بعد اس کے لیے طلحہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا۔ 3 دن جیسے اور سسک کر گزرے تھے۔ بالآخر امی اور بابا کی دعائیں رنگ لائیں اور فیضی کی حالت قدرے سنبھلی۔ اسے ہوش آ گیا تھا کہ 15 منٹ بعد پھر نیم بے ہوشی اس پر حاوی ہوگی، البتہ یہ سگنل تھا کہ اب وہ خطرے کی حدود سے کسی حد تک باہر ہے۔ پھر جتنے دن بھی فیضی ہاسپٹل میں رہا، اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ وہی فیضی جس سے وہ سارا دن لڑتی جھگڑتی تھی، اب اس کے سرہانے بیٹھی اس کا دل بہلانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی۔ فیضی کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلی تو وہ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایسے میں مہر کا وہ ہنس ہنس کر ریکارڈ لگاتا جو اس کی ذرا سی آنکھیں بند کر لینے پر گھبرا جاتی تھی۔ وجیہہ کا ان دنوں آخری سیمسٹر چل رہا تھا، مگر وہ روزانہ بلا ناغہ فیضی کے پاس آتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ ایسے میں وہ بے اختیار وجیہہ کا موازنہ طلحہ سے کرنے لگتی۔ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے وجیہہ نے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رکھی تھی، پھر بھی وہ وقت نکال کر فیضی کے پاس آتا۔ پچھلے دنوں اس نے جس جان فشانی اور بے غرضی سے ان سب کا ساتھ دیا، ان کی ہمت بندھائی، وہ در حقیقت اس کے حسن اخلاق کی گرویدہ ہوگی۔ 1 ماہ کے بعد فیضی کو ڈاکٹر نے بالکل صحت مند قرار دیا تو اسے گھر شفٹ کر دیا، اور پھر دن اپنی لگی بندی روٹین کے مطابق گزرنے لگے۔ ان دنوں اس کا جتنا حرج ہوا تھا، وجیہہ کی مدد سے اس نے جلد ہی اس کو کور کر لیا، اور پھر فائنل سیمسٹر کا امتحان دے کر جس دن وہ فارغ ہوئی بے حد خوش تھی۔ اور یہ خوشی اس وقت دوبالا ہوگی جب صوبے کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگنے چلے آئے۔ بابا نے انہیں 6 ماہ کا ہی وقت دیا تھا، اس کے بعد تاریخ طے کر کے شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھیں، مگر چونکہ طلحہ کے گھر والوں نے ہنوز کوئی پیش رفت نہ کی تھی، وہ سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت تو کسی نہ طرح صوبیہ کے سسرال والوں کو بابا نے رخصت کر دیا، تاہم اس کے فوراً بعد انہوں نے شہنی اور عاقب کو بلا بھیجا۔ اسے معلوم تھا کہ آج وہ دونوں آنے والے ہیں اور بابا ان سے 2 ٹوک بات کریں گے، لہٰذا پورا دن وہ سب کی نظروں سے چھپی چھپی پھرتی رہی۔ صوبیہ اس کی اس رد عمل پر خاصی حیران تھی۔ آج وہ پہلی بار اتنی خاموش تھی کہ اس پر کسی سکتے کا گمان ہو رہا تھا، اور پھر شام کو یہ سکتہ جب ٹوٹا تو باقی سب لوگ ساکت رہ گئے۔ میں طلحہ سے شادی نہیں کروں گی بابا، آپ یہ انگوٹھی انہیں واپس کر دیں، مجھے مشینوں اور روبوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کا جملہ اتنا واضح اور لہجہ اس قدر بے لچک تھا کہ کمرے میں موجود تمام نفوس جیسے کسی طلسم کے زیر اثر آ کر کتنے ہی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے انگوٹھی بابا کے سامنے رکھ دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہر؟ امی نے سب سے پہلے خود کو سنبھال کر اسے گھرکا تھا، مگر اس کی نظریں بابا پر جمی تھی۔ پلیز بابا، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اس سونے کے پنجرے میں قید مت کیجیے گا، آئی ریکویسٹ یو بابا پلیز۔
ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر بے اختیار ہوتی چلے گی تو بابا کا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں اسے خبر نہ تھی، اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ بابا نے اسے رہائی دلوا دی تھی، طلحہ کی قید سے، اس انگوٹھی کے حصار سے آزاد کروا دیا تھا اسے۔ صوبیہ نے بے ساختہ اسے سینے سے بھینچ لیا تھا اور وہ سمجھ نہ سکی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو بس خوش تھی کہ بابا کی طرح صوبیہ بھی اس کی حامی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ صوبیہ کے سسرال والوں کے بسدے اصرار پر بابا نے انہیں شادی کی تاریخ دے دی، کیونکہ مہر تو فی الحال کسی رشتے پر حامی نہیں بڑھ رہی تھی اور بابا ان معاملات میں جبر کے قائل نہ تھے۔ گو کہ امی خاندان سے باہر شادی کی حامی نہ تھی، مگر طلحہ سے اس کی منگنی ٹوٹنے کا انہیں شدید قلق تھا۔ 2 سال تک یہ رشتہ قائم رہا تھا اور اب اس کا ٹوٹنا اس کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا تھا، یہ خوف ہی انہیں ہلکان کیے ہوئے تھا۔ اس پر متزاد صوبیہ کی شادی، وہ اس سے سال پر چھوٹی تھی، اس کی شادی کے بعد تو اور بھی مشکل ہو جانی تھی، مگر اسے مطلق پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ صوبیہ کی شادی میں شرکت کی اور اپنے بے ساختہ ہنس سے امی بابا کے دل کا بوجھ آدھا کم کر گئی۔ صوبیہ کے جانے کے بعد وہ یکدم بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ گھر لگتا تھا جیسے کاٹنے کو دوڑ رہا ہو، لہٰذا بابا کی اجازت سے اس نے جاب کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری اس کے پاس تھی، اس لیے وہ خاصی پر امید تھی۔ بابا سے اجازت ملتے ہی اس نے سب سے پہلے وجیہہ سے ہی کنسلٹ کیا، جو اپنی نئی جاب میں خاصا مصروف ہونے کے باوجود فیضی کے پاس آتا رہتا تھا۔ مجھے جاب کرنی ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے گائیڈ کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بلا تمہیدی شروع ہو گئی تھی۔ وجیہہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر چند ثانیہ خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، جاب آپ کا شوق ہے یا محض وقت گزاری کے لیے؟ دونوں ہی باتیں ہیں، وہ اس کا جملہ بصرت کاٹ گئی۔ میری گائیڈنس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ ہے یا صرف خانہ پوری کے لیے پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ وہ جانے کیوں سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے گھما پھرا کر سوال کر رہا تھا۔ مطلب؟ اس کی بھویں تن گئیں۔ مطلب یہ کہ میرا مشورہ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ جاب مت کریں، کیونکہ شادی کے بعد گھر اور جاب دونوں کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بڑے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں شادی کر رہی ہوں؟ وہ جیسے جھلا گئی۔ بھلے آپ نہ کر رہی ہوں مگر میں تو کر رہا ہوں شادی، اطمینان سے جواب آیا۔ جی مگر اس بات کا بھلا میری جاب سے کیا تعلق ہے؟ وہ الجھ رہی تھی۔ وجیہہ کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ تعلق ہے نا، پھر بھلا میرا گھر آپ کیسے سنبھالیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، سٹپٹا کر وہ کرسی سے ہی اٹھ کھڑی۔ پلیز بیٹھ جائیے، مسکراہٹ لبوں میں دبائے ہوئے اس نے قدرے روب سے کہا تو وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ وجیہہ کو لگا اب وہ بیٹھے گی نہیں تو خود ہی اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ بات یہ ہے مہر کہ آج رات تمہارے بابا اور امی سے تمہیں مانگنے کے لیے اماں آ رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے یہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہونے والا ہے۔ ویسے بالا تو تمہاری امی یعنی ممانی جان نے بات تقریباً طے کر ہی دی ہے، مگر آج ایک رسمی کارروائی بھی ہوگی اور ماموں جان تم سے تمہارا جواب مانگیں گے۔ وہ تو جیسے انکشافات پر انکشافات کیے جا رہا تھا، مہر کو لگا جیسے وہ حیرت سے بے ہوش ہو جائے گی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ سب سن کر اسے غصہ بالکل نہیں آیا۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے تم سے انکار مت کرنا، کیونکہ تم تک آنے کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑا ہے۔ جدائی کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے میں نے، جس میں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں ملو گی، مگر آج تقدیر اور تمہارے فیصلے نے ایک بار پھر مجھے اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کا موقع دیا۔ بولو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زندگی کی اس طویل راہ میں میری ہمسفر بنو گی؟ دل کی تمام شدتیں اور چاہتیں اس کے لہجے سے عیاں تھیں۔ مہر چپ چاپ لب بستہ کھڑی تھی۔ پلیز مہر کچھ تو جواب دو۔ اس کی خاموشی وجیہہ کو سخت ڈسٹرب کر رہی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا۔ اس کی آنکھوں میں کھرے جذبوں کی قندیلیں روشن تھی۔ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، بے اختیار نظریں پھیلی۔ اگر میرا جواب مثبت نہ ہوا تو؟ کافی دیر بعد خود پر قابو پاتے ہوئے مہر نے سوال کیا تو وجیہہ کچھ بول نہ سکا، البتہ چہرے کے رنگوں سے اذیت کا جو تاثر اس نے پڑھا وہ کشت جام میں دور تک گلاب کھلا گیا۔ محبت کی اہمیت سے انکاری وہ لڑکی جو محض مادیت پرستی کے حصار میں قید تھی، آج اسے پتہ چلا کہ رشتے استوار کرنے کے لیے چاہت کے پرخلوص جذبے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ طلحہ نے پلٹ کر اس سے منگنی توڑنے کی وجہ تک دریافت نہ کی، اور یہ شخص وجیہہ ناصر جسے اس نے کبھی قابل اعتنا نہ جانا تھا، صرف اس کے انکار کے خیال سے کتنا مایوس اور دل شکستہ ہو رہا تھا۔ تو بھی بابا کا فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہونے والا ہے۔ شہنی اور عاقب بھائی اسی لمحے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ مہر کے لبوں پر بے اختیار چور تبسم پھیل گیا۔ وجیہہ نے اسے دیکھا تو سکون بھرا سانس لیا۔ اسے کتنی حسین خوشخبری سنا رہی تھی شہنی۔ ساتھ میں صوبیہ بھی مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے اندر چلی آئی۔ لو بھائی سب مٹھائی کھاؤ۔ صوبیہ کی خوشی آج دیدنی تھی۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گی، آپ سب لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری قسمت کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ یکدم ہی وہ رنگ بدل گئی۔ وہ سب ذرا دیر کے لیے ساکت رہ گئے، کیونکہ مجھے یقین تھا میری بیٹی مجھے نا امید نہیں کرے گی۔ امی کی آواز پر وہ پلٹی اور بے اختیار شرما کر ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔
یہ سچ تھا کہ ان کا یقین واثق تھا، اسے امی بابا کا یہ فیصلہ بڑا جی جان سے بھایا تھا۔ ہرے شکر ہے کہ اس گھر سے آخری کچرا بھی نکلا، اب یہاں میری حکومت ہوگی۔ سب سے آخر میں فیضی بابا کو لے کر اندر آیا تو وہ دونوں بھی سخت تیوروں سمیت اس کی طرف مڑی۔ کیا کہا تم نے؟ تو فیضی نے جلدی سے وجیہہ کو اپنے آگے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ سب سے آگے مہری تھی۔ فیضی کی اس شرارت پر وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور ایسے میں وجیہہ کا کہا سب کو مسکرانے پر مجبور کر کیا۔ اس کے ساتھ اس بہت ہی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔